नाज़रीन, पिछले दिनों एक खबर चली कि इत्तेहाद एयरवेज़ ने 15 पाकिस्तानियों को सर्वे से निकाल दिया और उनको 48 घंटे का वक्त दिया कि वो अबू धाबी छोड़कर चले जाएं। आज की इस पॉडकास्ट में हम लेके आ रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी एकेडमिक की कहानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइंसदान है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में PhD है, जिसने साउथ कोरिया, चाइना और सऊदी अरब जैसे ममालिक में काम किया है, और वो अबू धाबी में एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था कि अचानक एक दिन उसे बुलाया गया, मारा पीटा गया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अबू धाबी से निकाल दिया गया। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए कहानी ले आ रहे हैं उसी UAE के एक प्रोफेसर की। आपके जहन में क्यूरियोसिटी है कि उसका नाम क्या है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो हम फ़िलहाल खुफिया रख रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे, वज़ारत ख़ारजा या हमारे सिक्योरिटी इदारे अगर उनके बारे में मेरे से कोई उसकी वो पहुंचना चाहें तो मैं उनको उन तक ले जाऊंगा। फ़िलहाल मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे उनका नाम सिगा राज में रख रहा हूँ। उनकी कहानी इस तरह शुरू होती है कि वो अबू धाबी में पिछले कोई 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उससे पहले वो साउथ कोरिया में थे, जहाँ से उन्हें अबू धाबी के लिए एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र की गई। तो वो साउथ कोरिया से अबू धाबी चले गए। उधर वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उधर उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, उधर आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग पे काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास, एक दिन क्या 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल को जब उन्होंने अपनी क्लास ख़त्म की और वो अपने ऑफिस में आए, उसके बाद उन्होंने अपने लैब में जाना था कि उन्हें अपने ये जो PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, उनकी तरफ से कॉल आई और उन्हें शमामा एक जगह है उधर एक ऑफिस में पहुंचने का कहा गया कि अपनी फैमिली को भी साथ लें, अपना पासपोर्ट साथ ले आएँ और अपना जो एमिरेट्स का उधर रेजिडेंट कार्ड है वो भी साथ ले आएँ। इन्होंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू है तो वो हम हल करेंगे और उसके बाद घंटे 2 के बाद आपको फारिग कर दिया। वो अपनी फैमिली के साथ उधर दफ्तर में पहुंचते हैं तो उधर उन्होंने काफ़ी सारे लोग बुलाए हुए थे। इनकी जब बारी आई तो इनकी फैमिली को बाहर रोक लिया गया, इनको अंदर ले गए। जाते ही इनसे उन्होंने एमिरेट कार्ड और इनका पासपोर्ट और इनका पर्स, इनका मोबाइल सब कुछ ले लिया और उसके बाद एक बदतमीज़ी वाली क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पहले उन्होंने उनका जो एमिरेट्स कार्ड था वो फाड़ दिया, उसके बाद उनका पासपोर्ट फाड़ दिया। अब आप जब गैर मुल्क होते हैं तो आपकी जो वाहिद आइडेंटिटी है वो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट के ज़रिए आप दुनिया का ट्रैवल करते हैं। अगर पासपोर्ट आपका गुम हो जाए या फट जाए तो फिर आप एक तरह से स्टेटलेस किस्म के आदमी हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, जब इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। इन्होंने बड़ी हैरानगी से पूछा कि जी मैंने क्या जुर्म किया है, कोई मेरे से कोई ख़ता हुई है या कोई मैंने जुर्म किया है। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तानी हैं और उनके नाम के साथ ऐसा वो लगता था कि जैसे ये ज़ाहिर होता था कि वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपके मुल्क में आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आपके मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। उन्होंने बग़ैर कोई वजह बताए फिर उनको कॉलर से पकड़ा, गर्दन पे मुक्के मारे, तशद्दुद किया और उसके बाद उनको फिर उस जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कहा गया। अब इनकी फैमिली बाहर बैठी हुई थी। इन्होंने उनकी मिन्नत समाजत की कि मेरी फैमिली बाहर बैठी हुई है, मुझे पता नहीं आप कब छोड़ेंगे, तो मेहरबानी करें मुझे मोबाइल फ़ोन दें, मैं उनको कॉल करके ये तो बता दूं कि वो वापस घर चले जाएं। अच्छा, इनकी वाइफ को ड्राइविंग भी नहीं करनी आती थी, तो इन्होंने अपनी वाइफ को कॉल की
اور انہیں کہا کہ مجھے ادھر ذرا ڈیٹین کر دیا گیا ہے، تو ابھی میں ایک اور دوست کو فون کروں گا، وہ آئیں گے، وہ گاڑی پہ آپ کو واپس فلائٹ لے جائیں گے، تو آپ ادھر چلے جائیں اور میرا انتظار کریں، یا اگر آپ کو واپس بھیجنے کا کہا جائے تو آپ چلے جائیں، میری جب قسمت میں ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ وہاں پر انہیں کہا گیا کہ چونکہ آپ ذرا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہم یہ مہربانی کر رہے ہیں کہ آج 6 اپریل ہے، تو 7 اپریل کی ہم جو ارلیسٹ دستیاب فلائٹ ہے اس پہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کی جو ٹکٹ ہے وہ 9,000 درہم ہے، وہ آپ پے کریں، اس کے بعد پھر آپ کی مزید کارروائی ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو ٹکٹ کی پرائس انہوں نے بتائی یہ زیادہ ہے عام روٹین کی اس سے فلائٹس میں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے ڈپورٹ کر رہے ہیں، ٹکٹ کے پیسے بھی میرے سے لے رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حالات جنگ کا ملک ہے، آپ کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس وقت ادھر مجرم کی حالت میں ہیں، آپ اگر یہ پے کریں گے تو آپ جلدی واپس اپنے ملک چلے جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو ہم کب تک ادھر قید میں رکھیں۔ یہاں سے ان کو ایک اچھا آپشن یہ لگا کہ میں پے کر دوں تاکہ ٹکٹ کا بندوبست ہو جائے اور ہم واپس چلے جائیں۔ انہوں نے پیسے ان سے لے لیے، لیکن ان کی فیملی کو واپس جانے دیا کہ وہ فلائٹ پہ چلے جائیں۔ ان کو پھر ایک آگے اور انٹیروگیشن سینٹر میں لے گئے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی برے حالات تھے، سخت ترین، انہوں نے اے سی کا ٹمپریچر ایسے کیا ہوا تھا اس روم کا کہ سردی لگ رہی تھی، ٹھنڈا فرش تھا، اور ادھر انہوں نے کہتے ہیں کہ ان سیلز میں کم و بیش انہوں نے 5 سے 7 ہزار لوگ دیکھے، جن میں 90% پاکستانی تھے، اس کے علاوہ ایرانین نیشنل بھی تھے اور فلسطینی بھی تھے۔ یہ 3 نیشنلٹیز کے لوگ، ان کو ادھر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تشدد کیا جاتا ہے۔ کچھ ان کو لوگ ایسے ملے جن کو انہوں نے 15 دن سے 25 دن سے ادھر ہی ڈیٹین کیا ہوا تھا۔ اچھا، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس یا تو واپسی کی ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، یا پھر ان کا جو تعلق ہے وہ بلو کالر کلاس سے تھا، اور وہ ادھر ہی ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، اور ان کے پیچھے نہ فیملی کو اتا پتہ ہے ان کا، نہ ان کے کولیگز کو پتہ ہے، بس ان کو بھی اسی طرح ایک چال کے ذریعے ادھر امیگریشن آفس بلایا جاتا ہے، پی آر او آفس، اور وہاں سے پھر آگے ان کی یہ ابتلا کا اور تکلیف دہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ان کو پھر ایک دفعہ انٹیروگیشن کے مرحلے سے گزارا گیا، ان کا فون چیک کیا گیا۔ فون میں انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے فون میں ڈرون کی تصویریں کیوں ہیں، کیا آپ ایران کے لیے ڈرون بناتے ہیں، آپ ادھر کس لیے کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ میرا یونیورسٹی سے بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، یہ میرا پروفیشن ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری ٹیکنالوجی فیلڈ ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزیں رکھنا کوئی وہ نہیں ہے، اور میں تو آپ کے ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک اور کویشچن انہوں نے کیا کہ کیا آپ ایران پیسے بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ تو سٹرکچرڈ ایک ڈیٹا ہوتا ہے، تو آپ ادھر سے پتہ کر سکتے ہیں، میں ایران کیوں پیسے بھیجوں گا، ایران میں تو میرا کوئی نہیں ہے۔ پھر پاکستان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ الفاظ اچھے استعمال نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے ان کو کافی ساری گالیاں بھی دیں اور تشدد بھی کیا۔ 6 اپریل کے بعد 7 اپریل کا دن آتا ہے، اس دوران انہیں نہ پانی دیا گیا، نہ کھانے کو کچھ دیا گیا، نہ انہوں نے نماز کے لیے مصلی مانگا، پریئر میٹ، تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ قیدی ہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ کو ان چیزوں سے کیا۔ 7 اپریل کو ان کو ہاتھ پیچھے باندھ کر ہاتھوں میں آنکھوں پہ پٹی، ان کو اس سیل سے نکالا گیا، اور پھر جب انہوں نے واپس ان کی آنکھیں پٹی کھولی تو وہ ایئرپورٹ پہ تھے۔ ایئرپورٹ پہ وہاں سے سیدھا انہیں فورسز کے اہلکار جہاز میں لے گئے، اور جہاز میں ہی ان کی اپنی اہلیہ سے اور اپنے 2 بچوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جہاز میں انٹر ہوا
تو میری اتنی شدید تھکن اور شدید پیاس کی حالت تھی کہ میں نے جاتے ہی سیٹ پہ میں بعد میں گیا، سب سے پہلے میں نے ایئر ہوسٹس سے پانی مانگا اور اس نے جو ہی پانی کی بوتل نکالی میں نے بوتل پوری چھین لی اور فوراً ہی وہ پی گیا۔ تو وہ ایئر ہوسٹس بڑی پریشان ہوئی کہ یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے، کہ کیا ہوا ہے کہ آپ اتنا پانی پی رہے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا جی میں نے جہاز میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنی آس پاس بیٹھے مسافروں کو اور نہ ہی لوگوں کو۔ واپس اس وقت وہ پاکستان میں ہیں اور ایک اپنے جاب ہنٹ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ابھی سعودی عرب سے آفر آئی ہے، لیکن میرا اتنا دل ٹوٹا ہوا ہے ان گلف کنٹری سے کہ میں اب کسی عرب ملک میں کام نہیں کروں گا، یہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایمبیسی کو چاہیے کہ وہ یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائے کہ ادھر لوگوں کو دھڑا دھڑ پکڑا جا رہا ہے، ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اور وہ کئی عرصے سے بند ہیں۔ کچھ لوگوں نے ادھر رابطہ کرنے کی کوشش کی ایمبیسی سے، تو ایمبیسی الٹا رابطہ کرنے والوں پہ الزام ڈال دیتا ہے کہ آپ کے بندے نے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیا ہوا ہوگا، آپ کے بندے نے کوئی قانون توڑا ہوگا تو اس لیے وہ ہیں اور اس سلسلے میں ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک رویہ ہے۔ 5-7 ہزار ان کے مطابق تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ادھر کام کر رہے تھے 28 فروری کو جب جنگ شروع ہوئی، پھر اس کے بعد ایران نے بھی اٹیک کیے، تو وہیں سے پاکستانیوں کی ڈیٹینشن کا، انٹیروگیشن کا اور ڈیپورٹ کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کی باری ذرا 6 اپریل تک آئی، بہت ٹائم لگ گیا، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے کافی سارے جاننے والے جو لوگ ہیں ان کو جو کہ فضل پا اور ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو پاکستانی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں یو اے ای میں ان سے بات چیت کرے اور ان پاکستان کی رہائی کا اور واپسی کا انتظام کیا جائے۔ ان کی فیملیز ادھر بہت پریشان ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے بات چیت وہ شور نہیں اٹھا رہے کہ وہ شاید اس ہوپ میں ہیں کہ وہ شاید رہا ہو جائیں اور ان کو ادھر ہی دوبارہ نوکری پہ رکھ لیں، لیکن بڑھ کر ایک ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ اگر وہ ان کے بیرون مجروح ہوتی رہے تو پھر جاب میں دل نہیں لگتا اور ایسی جاب کا فائدہ ہی کیا۔ تو ناظرین، یہ آج کی یہ جو ایک پاکستانی سائنسدان کی سٹوری ہے، یہ آنے والے حالات کا آپ پیش خیمہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو یو اے ای میں تقریباً 1.7 یا 1.8 ملین پاکستانیز کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اس وقت اچھے حالات نہیں ہیں۔ یہاں پہ کام ہوتا ہے ڈپلومیسی کا، گورنمنٹ ڈپلومیٹک لیول پہ ان سے بات چیت کرے اور اپنی پاکستانیوں کی ادھر زندگی کو آسان بنانے میں کردار ادا کرے۔ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارا برادرانہ خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1.8 ملین لوگوں میں اگر 5-7 ہزار لوگ پکڑے جاتے ہیں اور وہ ہو رہے ہوتے تو اس کو ایک نیگلیجیبل وہ نمبر سمجھ کر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک بہت بڑا کرائسس نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن جو میری ان پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر سے بات ہوئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ادھر یہ ایک بالکل آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک کمپین چل رہی ہے، جس کے تحت وہ پاکستان کو اٹھا ڈیٹین کر رہے ہیں اور پھر ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔